बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 19 मई 2026 मंगल का दिन है। ईरान के हवाले से नाज़रीन जो अपडेट हैं आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की इंटरनल ख़बरें हैं, उस हवाले से नाज़रीन आपसे बात करेंगे। अमरीकी सदर ने 3 मुस्लिम ममालिक जो अरब ममालिक हैं उनके कहने पे आज मंगल के दिन सबसे बड़ी कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ जो करने जा रहे थे उसको कैंसिल कर दिया है। 48 से 72 घंटे का वक्त मुआहदे के लिए ईरान को दिया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ रिलैक्सेशन लिए ईरान के लिए और ईरान को मशवरा दिया है कि इस पे सोच लें। पाकिस्तान सालसी में ईरान की काफ़ी मदद कर रहा है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान के कमांडोज़ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट भी सऊदी अरब में जो दिफाई पैक है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन जो डिफेंस पैक है उसमें पाकिस्तान के कमांडोज़ पहुंच गए हैं। इस हवाले से आपको तफसील देंगे और साथ ही पाकिस्तान मज़ीद जेट एंड सी 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट चीन से लेने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन पाक सिक्योरिटी फोर्सेस को वज़ीरिस्तान में और कुरम में बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, उस पर डिटेल से बात करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे नाज़रीन बात करेंगे जो 1000 अरब रुपए ख़वातीन में और गरीबों में तकसीम किए जाते हैं, उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। और नाज़रीन क्या आज जो हमारा सवाल होगा हम उस कमेंट को पेन करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट यही मिलेगा। क्या ईरान को अपनी खुद एतमादी पे ज़्यादा भरोसा है? क्या वो गलती कर बैठे हैं इस टाइम पे जो हालात अभी बन रहे हैं? इस हवाले से नाज़रीन अपनी तफसील दीजिएगा ज़रूर। नाज़रीन अमरीकी सदर ट्रंप ने एक तो ट्वीट की है, अब तो अमरीकी मीडिया भी ट्रंप को टाइट करने के लिए कार्टून वगैरह बना रहे हैं जिस पे लिखा होता है कि डेडलाइन बना देते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर दे देते हैं। ईरान भी हैरान है, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि ख़ुद ही डेडलाइन देता है, ख़ुद ही ख़त्म करता है, ख़ुद ही फ़ैसला करता है। शुक्र है इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हर बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, मार्को रूबियो ने, सदर ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कहने पे कि पाकिस्तान मौका मांग रहा था। अब सदर ट्रंप ने ओपनली ऐलान कर दिया, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट भी की है और उसमें उन्होंने 3 अरब ममालिक जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा है, एक मौके पे खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इस बार मुत्तहिदा अरब अमारात भी बीच में आ गए हैं और कतर, उनके कहने पे कि बातचीत मुज़ाकरात करीब जा रहे हैं तो आप कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ ना करें। तो मैंने इसको रोक लिया है, मगर 2 से 3 दिन मैं इनको दे रहा हूँ, ये मुआहदे पे आ जाए, वरना फिर इनके लिए अच्छा नहीं होगा। जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं सनसनी फैलाने के लिए, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे ख़्याल में एक तो ईरान की प्रिपरेशन को देख के, क्योंकि सारी डिटेल तो उनको पहुँचती है कि इनकी प्रिपरेशन क्या है, अगर हम इनके ख़िलाफ़ दूसरी कार्रवाई करते हैं तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये पूरी डिस्कशन होती है, पूरी इस पर मीटिंग होती है। तो मेरे ख़्याल में इसके हाथ पांव फूल गए जब उनकी देखा होगा कि ईरान की जो प्रिपरेशन है उस हवाले से। और कुछ एक तो सऊदी अरब का ठीक है, वो एक जेन्युइन केस है कि वहाँ पे आगे आने वाले हज मुबारक है, उसको देखते हुए सऊदी अरब किसी भी तौर पे तनाज़े में जाना नहीं चाहता। एक तरफ हज होगा, दूसरी तरफ ये मामलात बीच में होंगे। और ईरान के जो आज़मीन हज थे, इस बार ईरान ने सऊदी अरब पे बड़ी कार्रवाई भी की। उसके बाद भी काफ़ी तादाद में एक्सक्यूज़ मी ईरान के जो आज़मीन हज हैं वो गए ईरान और उनको छोड़ा गया बाकायदा। सऊदी अरब चाहता भी है कि अब मज़ीद बस जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान जिस अंदाज में सालसी कर रहा है, पाकिस्तान पल पल की खबर जो है वो पहुंचा रहा है सऊदी अरब को, और सऊदी अरब को भी अब वो भी डायरेक्टली राब्ते कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता किया है
سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے. وہ چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا ہے مڈل ایسٹ، مگر چونکہ ٹرمپ کرے گا، امریکہ نے آگے بڑی کارروائی ڈالنی ہے، اور کارروائی ڈالنی ہے اس کے لیے پہلے ان کو سیو کرنا پڑے گا مشرقی وسطیٰ کو، عرب ممالک کو، کیونکہ ابھی زور تو ایران نے ادھر ہی دینا ہے. ایران تو اتنا دور 10,000 11,000 کلومیٹر امریکہ پہ تو چڑھ دوڑ نہیں سکتا، نہ ہی ان کے پاس وہ اس رینج کے ان کے پاس میزائلز ہیں. یہ 9,000 10,000 11,000 کلومیٹر تقریباً پڑتا ہے، 11,000 10,500 11,000 امریکہ اور ایران، یہ ڈسٹنس ہے ان دونوں کے مابین. تو اتنا تو ہے نہیں، مگر ان کا وہی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کو ان کو دیکھنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور یہ عرب کو بھی پتہ ہے. تو ٹرمپ کو پہلے ان کو سیف کرنا پڑے گا. جب وہ سیف کر لیں گے، اب اس کا راستہ نکالا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو سیف رکھا جائے. اسی وجہ سے آگے کارروائیاں نہیں ہو رہی. پاکستان نے ایران کو تھوڑا بہت جو ریلیکسیشن امریکہ سے لے کے دی ہے، جو سوچنے پہ ایران کو مجبور کیا ہے. دیکھیں، مذاکرات تو ایسے نہیں ہوتے کہ ساری شرائط آپ کی مان لی جائے. کچھ لوگ کچھ دو پہ بات بنتی ہے. اب اپر ہینڈ کس کا ہے؟ ہم تو جو ظاہری طور پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ظاہری طور پہ کہ ایران جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہا، وہ اپنی شرائط بتا رہا ہے. امریکہ انتظار کر رہا ہے مذاکرات کا، ایران جا نہیں رہا. وہ اگر آج کہہ دیں کہ پاکستان میں ہم نے مذاکرات کرنے اور آپ کی یہ 2 شرائط مان لی ہیں اور آپ ہماری یہ 1 شرط مان لیں، 24 گھنٹے کے اندر امریکی ساری قیادت بمائے ٹرمپ پاکستان میں موجود ہوگی. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. اور ساتھ ہی دنیا کی جو چابی ابنائے ہرمز کی، انٹرنیشنل پانی، امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پانی ہے، اس پہ آپ ابنائے ہرمز کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل پانی نہیں ہے، یہ عمان کا اور ہمارے مابین معاملہ ہے، یہ ہمارا پانی ہے. آپ جو خلیج عمان میں کھڑے ہو، یہ انٹرنیشنل پانی ہے. تو دونوں، جس طرح ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں ناظرین، کہ دونوں جو ہیں اس ٹائم پہ کندھا جھکانے کو تیار نہیں ہے. اپنی عوام میں یہ شو کرنا کہ یہ ہماری جیت ہے. آج بھی ایران کے ملٹری سیکٹری نے اوپنلی کہا ہے کہ امریکہ کو جھکنا پڑے گا ہماری قوم کے سامنے، ہمارے لوگوں کے سامنے. اور جو ریگولر باتیں ہوتی ہیں، جس انداز میں 8-10 ان کی خبریں آ رہی ہیں مسلسل، ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں. جو اصل خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان نے جو تھوڑی ریلیکسیشن ان سے لی ہے، امریکہ نے تھوڑی چھوٹ دی کہ 25% ان کے قرضے وغیرہ جو ہے، جو پابندیاں ہیں ان سے ہٹا لیں گے، جو ان کے منجمد اثاثے تھے، وہ پاکستان بڑھا رہا ہے آگے. اور پاکستان نے تھوڑا ریلیکسیشن مزید لے لیا ہے. 25% سے یہ اوپر جا سکتا ہے، 50% پہ جا سکتا ہے. مگر ایران اس میں بھی 100% مانگ رہا ہے. یار 47 سال سے آپ پہ پابندیاں تھی، 2018 میں آپ پہ جو پابندیاں لگی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان میں بھی آپ کے 10 12 15 ارب ڈالر نکل آئیں گے. اور وہ کمپلسیشن مانگ رہا ہے ایران، وہ کمپلسیشن بھی نہیں دے رہا. اب امریکہ کو پاکستان نے جو کہا ہے کہ ان کو کمپلسیشن کی مد میں جو آپ 25% کہہ رہے ہو، ان کی پابندی آپ پوری ہٹا دیں. مگر وہاں سے انڈیکیٹر مل رہے ہیں کہ 40-25% پہلے کہہ دیے تو 40 45 50% پہ مان جائیں گے. شرط اس میں یہی ہے کہ یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے، انرچمنٹ جو ہے، یہ حوالے کر دیں. اور پہلے بھی پاکستان کے ذریعے ہی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ روس کو جو ہے وہ ایران دینے جا رہا ہے، اور ایران نے کچھ اشارے پاکستان کو دیے تھے جو امریکہ اس پہ بھی تیار نہیں تھا. اب میرے خیال میں وہ چین کی طرف وہ بات جا رہی ہے کہ یہ انرچمنٹ اگر کوئی طریقہ بنتا ہے تو یہ یورینیم کی جو افزودگی ہے اور 400 kg کا جو یورینیم ہے، اس کو چین اگر منتقل کیا جاتا ہے، امریکہ اگر روس پہ راضی نہیں ہے تو چین پہ راضی ہو جائے. یہ ایک راستہ بچا ہے اگر ایران اس پہ راضی ہوتا ہے. مگر ایران ساتھ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اپنے ملک سے نہیں نکلنے دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو، پھر ان کی جو عالمی توانائی ہے وہ آئیں اور ان کی انسپیکشن کریں اور جائیں. ہر قسم کی انسپیکشن کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم عالمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تیار ہیں. حالات بڑے ٹائٹ ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ 48 گھنٹے یہ انتہائی اہم ہے. اس میں ایران کو بڑا فیصلہ لینا پڑے گا. ایران اور امریکہ کو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو کمپیرزن تو بنتا نہیں ہے. اگر آپ ملٹری بیسس پہ یا ان کی بحریہ کو
یا ان کی جو فضائیہ ہے، جو ایران کی ایئر فورس ہے، جو امریکہ کی ایئر فورس ہے، اس کو کمپیئر کریں گے، وہ بھی کمپیریزن میں نہیں آتا۔ دنیا کی سب سے بڑی فورس امریکہ کی جو ایئر فورس ہے اور جو ان کی آرمی ہے، جو ان کی بحریہ ہے، وہ دنیا کے سب سے ٹاپ پہ ہے۔ ہر قسم کے ان کے پاس بحری بیڑے، ان کے پاس فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے، 5th جنریشن کے بہترین فائٹر جیٹ، اور آگے 6 جنریشن کے امریکہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ F-35 کے مقابلے کے فائٹر جیٹ اب تک سامنے نہیں آئے۔ اگر آپ کمپیئر کرتے ہو دنیا کے دیگر 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، رشیا Su-57 اور چائنا J-35، ان سب سے یہ بہترین کا ہے، اور اس کے ٹرپل بھی اس کی کاسٹ بھی ہے، اربوں ڈالر میں اس کی کاسٹ بھی ہے۔ ہر لحاظ سے ان کا کمپیریزن جو ہے وہ چائنا کا، یہ امریکہ کا اور ایران کا نہیں بنتا۔ ڈیفنس سسٹم اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس میں بھی ایران کا نہ ہونے کے برابر ہے، 2%، 4%، جبکہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے اڈے 97-98% ان کے تھاٹ پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ برابر کام کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضائیہ، اتنی بڑی بحریہ، اتنا دور، ہزاروں کلومیٹر دور آ کے امریکہ نے کیا اکھاڑ لیا؟ اب آپ کہیں گے کہ ایران نے کیا اکھاڑ لیا؟ ان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، شہادتیں ہوئیں، مگر ایران نے مڈل ایسٹ سے امریکہ کو تقریباً نکال دیا۔ آپ اگر دیکھیں یہ تقریباً نکال دیا، ان کا پتہ ہی صاف کر دیا وہاں سے، مشرق وسطیٰ سے آہستہ آہستہ۔ تو یہ تو شروع سے جب ان کے معاملات خراب نہیں ہوئے تھے، یہ ایران کی بڑی ڈیمانڈ یہی تھی کہ یہاں سے مشرق وسطیٰ سے امریکہ نکل جائے، کیونکہ یہ ایران سوچ رہا تھا، اور جو وہ سوچ رہا تھا وہ درست سوچ رہا تھا کہ ہمیں گھیرنے کی کوشش یہاں سے کی جائے گی، یہیں سے اڑان بھری جائے گی، یہیں سے کارروائیاں ہوں گی۔ یہ ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ امریکہ کے پاس اس سے بہترین نہیں تھا۔ سالوں سال سے ادھر ہی پڑے، ان کے اڈے یہاں پہ ہیں، ان کے ریڈار یہاں پہ ہیں مشرق وسطیٰ میں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ایران کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ دنیا کی زیادہ آبادی یہی مان رہی ہے، اور زیادہ ممالک بھی یہی مان رہے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مذاکرات بار بار خودی طور پہ سامنے آنا اور کہہ دینا کہ میں کارروائی کرنے جا رہا ہوں، پاکستان کے کہنے پہ میں نے روک دیا ہے، میں نے جو ہے وہ عرب کے 3 ممالک امارات اور سعودی عرب اور قطر کے کہنے پہ روک دیا، میں نے کل روک دیا، میں نے پرسوں روک دیا، میں نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا، میں نے ٹائم دے دیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے چاہ رہا ہے کہ ان کو دباؤ میں لے کے آئے، اور یہ ان کو بٹھایا جائے اور ایک ایسا معاہدہ کیا جائے تاکہ امریکہ آسانی سے نکل کے ان کے پاس ٹرافی ہو، وہ بتا دیں۔ وہ ٹرافی ہر قیمت پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ شیر آیا والا قصہ بن گیا۔ ابھی انہوں نے آنا ہے۔ اگر ایران کے پاس بہترین موقع بھی ہے کہ وہ اپنے امیج کو مزید بہتر کرے دنیا میں، اور ایک اچھا ٹائٹل اپنے نام کر دیں۔ وہ ابھی اپنے ٹائٹل کو چینج کر سکتے ہیں، مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر اس ٹائم پہ ایک راستہ نکالا جاتا ہے، جو ہم راستہ نکالنے کی بات کرتے ہیں، زیادہ دوست یہی کہتے ہیں کہ یار پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ یہ ثالثی کر رہا ہے۔ بھائی ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، پاکستانی اپنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھیں، زیادہ تر مسلم ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جارحیت کی گئی ہے، اس میں کوئی فرقے والی بات ہے بھی نہیں۔ مگر یار یہ سارے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا نا۔ اب اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ 20% پیٹرول، جو گیس LNG وغیرہ ہے، وہ 30% اب نئے ہرمز سے گزر کے جاتا ہے، آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ 20% پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہے۔ اس طرح عرب ممالک کو اشیاء خوردنوش 80-85% یہاں سے جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا، یہ اوور ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ میرے خیال میں جو نقصان ہوا ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس کے بعد ایک راستہ نکالنا ہے۔ 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 4 سال بعد آپ کو میز پہ بیٹھنا ہے۔ مگر ایران نے پہلے سے امریکہ کے
جو ان کا طریقہ کار ہے, جو व्यवहार ہے ان کا, اس کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی پریپریشن بھی کی ہے کہ کم از کم 1 2 3 4 سال جو ہے وہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بار بار ہمارے خلاف کارروائیاں جو ہو رہی ہیں, اس سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ہی بار میں ہم زیادہ قربانیاں دیں اور ان کو یہاں پہ مکمل روک لگا دیں. سعودی عرب میں ناظرین پاکستان کے جو ہے وہ 8000 کمانڈوز جو ہیں, پاکستان سیکیورٹی فورسز, جو دفاعی پیک ہے, معاہدہ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین, اس میں پاکستان کی 8000 سیکیورٹی فورسز اپریل میں گئی ہیں. خبر اب آئی ہے, اس سے پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. 15000 کی فگر آ رہی تھی, مگر یہ 80000 تک جائے گا. اگر حالات خراب ہوتے ہیں سعودی عرب میں تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز 80,000 فورسز پاکستان ڈپلوائے کرے گا KSA میں سعودی عرب میں. پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ بھی گئے ہیں, 16 بتائے جا رہے ہیں, جس میں جیٹ NC بھی ہیں اور JF-17 Block 3 بھی ہیں, جو سعودی عرب, پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی پیک ہے اس سلسلے میں گئے. اسی طرح آگے اب پاکستان جو ہے وہ جیٹ NC چائنا سے مزید پرچیز کرنے جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو یہاں پہ بھی ڈپلائی آپ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہوگی. اور جو پاکستان کی وہاں پہ یہ 8000 اور آگے جا کے جتنی بھی پاکستان کی فورس بنتی ہے اور جتنا بھی پاکستان کا فضائیہ کا خرچہ وغیرہ ہوگا, جتنے سال بھی وہاں پہ رہیں گے, تو ان کے ملک کے حساب سے ان کو جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ پیسے ادا کرے گا, یہ ان کے خرچے پہ ہوں گے. مگر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیک ہے جس کی ہم زیادہ امید کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. خبریں آ رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات سے لوگوں کو نکالا گیا ہے, مگر 5 سال کا ریکارڈ جو سرکار کا سامنے آیا ہے اس کو اٹھانے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو 1,08,029 افراد 5 سال میں سعودی عرب نے پاکستانی نکالے ہیں, اور 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں, جبکہ 20 لاکھ متحدہ عرب امارات میں ہیں. اسی طرح متحدہ عرب امارات نے 40,497 افراد کو 5 سال میں نکالا ہے. قطر نے 2,771 کو نکالا ہے, کویت نے 9,098 کو نکالا ہے. اب ان سب کو اگر آپ 2026 کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ دفاعی پیک ہونے کے باوجود 2025 میں ہم نے دفاعی پیک کیا, اسی دفاعی پیک ہونے کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو نکالنے والا, چاہے وہ جرائم میں ہو چاہے وہ دوسری چیز میں ہو, وہ سعودی عرب ہے کہ 9,621 افراد کو نکالا ہے, اور متحدہ عرب امارات نے 3,068 افراد کو نکالا ہے. تو خبریں چل رہی ہیں کہ 15,000 16,000 20,000 لوگوں کو نکالا ہے. یہ حکومت کی جو 5 سال کی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اتنے ہی ان 5 سالوں میں 1,65,000 کے لگ بھگ جو ہے پاکستانی شہریوں کو گلف ممالک سے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ اب تک نکالا جا چکا ہے. ساتھ ناظرین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. 1,000 ارب روپے پاکستانی, تقریباً ابھی تک تو 750 ارب ہیں, یا آہستہ بڑھتے ہوئے جو ابھی آگے IMF نے اس میں مزید بڑھوتی کی بات کی ہے, 5,000 اس میں مزید بڑھائے جائیں. ایک شخص کو 3 مہینے کے جو پیسے ملتے ہیں وہ 14,000 کچھ اوپر ہیں, اس کو 20,000 کیا جا رہا ہے. یار خدا کے لیے یہ کیا سسٹم شروع ہو گیا ہے. یہ تقریباً 3.5 3.4 ارب ڈالر بنتے ہیں. اس پہ پاکستان میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ چھوٹی بڑی انڈسٹریز آپ کم از کم 100-150 کے قریب آپ قائم کر سکتے ہیں, اور اس میں مین پاور لاکھوں استعمال ہوگی, اور انہی خواتین کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا کے آگے جانے میں, بنگلہ دیش کے آگے جانے میں, تھائی لینڈ کے آگے جانے میں, جتنے بھی چائنیز کے آگے جانے میں دیکھیں تو خواتین کا ایک انتہائی اہم رول ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے اپنی خواتین کو, جو گورنمنٹس انڈسٹری ہے ان سے وہ بڑے آگے گئے ہیں. عرب ممالک میں آپ دیکھیں زیادہ تر گورنمنٹس کس کی جا رہی ہیں؟ بنگلہ دیش کی جا رہی ہیں. کیوں؟ چھوٹا گھر ہوتا ہے اس میں. پاکستان میں تو میاں کماتا ہے زیادہ تر موسٹلی, اور ایک واحد کمانے کا ذریعہ ایک ہی مرد ہوتا ہے. بنگلہ دیش نے تھوڑا چینج لایا ہے, جس طرح انڈیا لے کے آیا تھا کہ ایک گھر میں 2 کمانے والے ہوتے ہیں, اس سے ان کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کو انہی خواتین نے, اگر آپ ڈیٹیل جان کے دیکھیں تو انہی خواتین نے جو آگے میدان میں آئی ہیں اور گورنمنٹس کے بزنس میں آئی ہیں, ان فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں, مختلف بزنس میں بھی شامل ہو گئی ہیں, ان کا بڑا ہاتھ ہے خواتین کا.
پاکستان بدقسمتی سے اگر یہاں پہ گھرانہ ہے اور اس کا ایک مرد کام کرتا ہے اور اس کی پڑھی لکھی خاتون بھی ہوتی ہے، ایون کہ ہماری جو ڈاکٹر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ لڑکی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی وہ پھر پریکٹس میں آگے نہیں آتی۔ ہم نے اپنا سسٹم ہی ایسا بنا لیا، تھوڑا سا آگے جانے پڑے گا، اور یہ تو انتہائی ظلم زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ آپ بکھاری پیدا کر رہے ہو خواتین کو روزگار کے نام پہ۔ یار یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو آپ نے بکھاریوں کے لیے ایک راستہ کھول لیا کہ وہ خواتین آتی ہیں، لائنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ 3 مہینے کے 20,000 لے کے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم پاکستان $1 ارب کے لیے مارا پھر رہا ہے، اور آپ تقریباً یہ اب جو 750 ارب دے رہے ہیں، یہ تقریباً 2.6 ارب بلین ڈالر ہیں، یہ 2.6 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور یہ آگے جا کے اگر IMF کی مان لی جاتی ہے تو یہ 3.84 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ اور کیا کریں گے آپ؟ ان کو آپ بٹھائیں گے، ان کی خواتین ذلیل کریں گے، وہ راستے میں بیٹھی ہوگی اور آپ کے چندے کا انتظار کریں گے۔ تو اپنی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے 100 طریقے ہیں، مگر میں اس حکومت کی نااہلی پہ حیران ہوں کہ ساری حکومت، یار 1000 ارب روپے یا 850 ارب روپے آپ صرف لوگوں کو مفت بانٹنے میں، اور اس میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے؟ ان چیزوں میں کرپشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو پاکستان کو دیکھو، اپنی عوام کو جو ہے وہ غربت سے نکالیں۔ چائنا ایک بڑا ماڈل ہے، اس کو دیکھیں۔ انڈیا کم از کم بہتر جا رہا ہے، اکانومی ان کی ہم سے گرو کر رہی ہے، وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ بنگلہ دیش ہم سے بچھڑا ہے، 54 سال ہو گئے، ان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر ہم سے زیادہ ہیں، ان کی گارمنٹس کے پروڈکٹ جو ہیں ہم سے زیادہ بک رہے ہیں، چاول وہ دنیا کو دے رہا ہے، دیگر اجناس وہ دنیا کو دے رہا ہے۔ ہم بڑے پیچھے رہ گئے، ہم حکومت کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ آپ انڈسٹریاں لگائیں، آپ فیکٹریز لگائیں، آپ ان خواتین کو آگے کریں۔ ان کے لیے وہ سلائی مشینوں والے چھوٹے چھوٹے جو 50-60 کروڑ میں بنتے ہیں، اگر آپ اس طرح کے بنائیں گے 30 کروڑ کے 20 کروڑ کے، جس میں 100 سلائی مشینیں ہوں گی، 200 سلائی مشینیں ہوں گی، گورنمنٹس کا کام آگے کریں گی، ان کو راستہ آپ دیں گے، اس سے بھی آپ 300 400 500 فیکٹریاں بنا سکتے ہیں۔ ان 500 فیکٹریوں میں لاکھوں لوگ کام کریں گے، لاکھوں خواتین کام کریں گی۔ اپنے ملک کو غربت سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈیں، آپ بکھاری ان کو نہ بنائیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پیسے ایسے بانٹے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ اٹھاؤ اور بانٹتے رہو اور اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اور $1 ارب کے لیے کبھی ایک ملک کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کبھی دوسرے ملک کے آگے ہاتھ ہی پھیلانا ہوتا ہے نا، معذرت کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں 2 بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، سیکورٹی فورسز کو 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک تو شمالی وزیرستان کے شوا علاقہ میں ایک ملیٹنٹس کا جو ایک نیٹ ورک تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے، اس میں جو سہولت کار تھے ان کا بھی پیچھا کیا گیا ہے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے فضائیہ کارروائی کر کے ان میں 18 سے 20 ملیٹنٹ کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کارروائیاں ہوئی ہیں کورم میں، جو 15 مئی کو بڑی کارروائی ہوئی تھی، اس میں سیکورٹی فورسز کو جو ایک بڑا ثبوت ہاتھ میں لگا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبہ خوست، پھر خوست میں جو ان کا ایک ضلع ہے، ضلع موسیٰ خیل، اس کا پولیس چیف جو ہے، اس کا بھتیجا جو ہے اس نیٹ ورک میں کلدن جماعتوں میں یہاں پہ کورم میں تھا۔ جو پاکستان سیکورٹی فورسز نے اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی، اس میں یہ بھی مارا گیا۔ اب ان کا نام جو ہے، جو ضلع موسیٰ خیل پولیس چیف ہے امیر عباس شرافت، ان کا بھتیجا جو ہے سیف اللہ عرف آصف میرویس، ان کا بیٹا جو ہے خوست ضلع باک روغا کا رہائشی ہے۔ سیکورٹی فورسز کو ایک بڑا ثبوت ہاتھ میں لگا ہے۔ پاکستان بار بار ایویڈنس شیئر کرتا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ کے ملک سے دراندازی ہوتی ہے، آپ کے ملک آپ کے شہری ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور کردم جماعتوں میں شامل ہو کے کارروائیاں کر رہے ہیں، مگر افغان حکومت ان ثبوتوں کو تو مانتی نہیں ہے۔ ان میں پاکستان دوست ممالک کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دوست ممالک پاکستان کو روک رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی بڑی کارروائیاں نہ کریں۔ اسپیشلی چین اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے، جو بیچ میں سفارت کاری کر رہا ہے، دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان ناظرین اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو ثبوت پاکستان کے ہاتھ میں اس ٹائم ہے، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ایک راستہ نکالنے کی کوشش افغان حکومت کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی طریقے سے بیٹھا جائے، اور یہ جو بارڈر بند کیا گیا ہے، چمن کا، تورخم کا، خرلاچی کا، غلام خان کا بارڈر، یہ جو کراسنگ بارڈر ہیں،
ان سب کو کھولنے کے لیے، کیونکہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں ان کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں وہاں پہ، اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بارڈر کھل جائیں. آپس کے اختلاف ہوں گے مگر اس بارڈر کو بند نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، مزید خبریں آئیں گی، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.